बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 जुलाई मंगल का दिन है और बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल खबरें इस वक्त जिनके असरात पाकिस्तान पर आने वाले हैं। पहले मैं आपके सामने खुलासा रखता हूं, सऊदी अरब पर जो बड़ा खतरनाक हमला हुआ और उसके बाद आज सऊदी अरब के यमन पर फिर शदीद फ़ज़ाई हमले हुए। हालात किस तरफ जा रहे हैं? सेंटकॉम के हेडक्वार्टर पर, अरब अमारात में, अल-ज़राफ़ा एयरबेस पर, जबल अली एयरपोर्ट पर, ओमान में, अमरीका में, कतर में मुस्तकिल अड्डे न होने के बावजूद जो हमले, अमरीकी बहरी जहाज़ों की लॉजिस्टिक मरम्मत के, ईंधन के, रडार के, निगरानी के सेंटर पर ईरान ने वो तबाही फेरी कि अब ट्रंप ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग का ऐलान कांग्रेस को आगाह कर दिया, कौम को खिताब भी करने लगा है और अबनाए हरमस में बहरी मुहासरे के लिए 50,000 अमरीकियों को खिते में भेजने का फैसला। चौथे दिन की आज पूरी कार्रवाई में क्या मामलात हैं वो भी आपके सामने रखूंगा और अमेरिका के हाथ से ये हालात निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। यूरोप समेत तमाम ममालिक को इकट्ठा करने की कोशिश भी है और ट्रंप ने अरब ममालिक से हिफाजत के लिए अरबों डॉलर्स मांग लिए हैं। अरब अमारात समेत सबसे भत्ता वसूली का सरेआम ऐलान और ईरान ने भी बराह रास्त अब मुसलमान ममालिक में, अरब ममालिक में रजीम चेंज ऑपरेशन शुरू कर दिए। सरबराहान ममलकत की बजाय डायरेक्ट आवाम से मुखातिब। अब जनरेशन जी वाला अगला राउंड शुरू होने वाला है और उसके असरात ज़ाहिर है पाकिस्तान तक भी आएंगे। और सऊदी अरब यमन के मामले में जो बमबारी का खतरनाक जवाब यमन ने सऊदी एयरपोर्ट्स के प्रक्षे उड़ाए हैं, वहाँ हंगामी सूरत हाल क्यों नाफिज है? तमाम एयरलाइंस ग्राउंड हो चुकी हैं। यमन ने जो हथियार अपने सामने लाए हैं, जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, वहाँ अवाम ने जश्न मनाया, आतिशबाजी शुरू कर दी और अबनाए हरमस के बाद बाबुल मंदब को बंद करने का ऐलान, तेल की कीमत $200 से ऊपर जाने का मामला। अब इसके साथ रूस यूक्रेन को ना भूलें, वहाँ रूस ने यूक्रेन के इलाकों पर कब्जे के ऐलानात कर दिए। ज़ेलेंस्की के मुल्क से फरार होने की इतलात भी हैं कि यूरोप से डेरे लगा लिए हैं। और पाकिस्तान में मौलाना फजलुर रहमान अचानक एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो इदारे के शदीद तरीन मामलात क्यों सामने आए? पंजाब आने के इशारा और फौज पर इलेक्शन चोरी इल्ज़ामात, हकीकी आज़ादी का नारा, फील्ड मार्शल को बगैर वर्दी के सदर वाला मामला भी, और फिर अलीमा खान की जो अभी एंट्री हुई उससे तहरीक इंसाफ की क़यादत में क्यों इतनी थरथली मच गई है? खान के साथ मुज़ाकरात का मामला बराह रास्त क्या अलीमा खान के पास जा रहा है? अफगानिस्तान के मामले पर भी अचानक अक़वाम मुत्तहिदा ने जो एंट्री मारी और 50 ट्रक भेजना शुरू किए। फिर कश्मीर में, बलूचिस्तान में जो हो रहा है उसमें भी बड़ी तेज़ी से मामलात हैं कि फील्ड मार्शल ग्रुप की तरफ से अचानक उस पर पुरअसरार खामोशी क्यों? तफसील से ये सारी खबरें आपके सामने रखता हूँ। पहले तो 24 घंटों में जो ईरान के ताज़ा तरीन हमले हैं उसमें प्रिंस हसन एयरबेस उर्दन में और कुवैत के 4 मुख्तलिफ अड्डों पे, कैंप आरिफ जान में, कैंप बहरंग में, अली अल सालम में और अल जबार में, यहाँ और कैंप पेट्रियट में भी जो बंदरगाह के करीब अड्डा है, इसे बल्कि इसे छोड़ गई, इस पे नहीं हुआ सॉरी, बाकी तमाम पे शदीद बमबारी हुई है। बैलिस्टिक मिसाइल, ड्रोन, ये ऐसे लग रहा था कुवैत एक जंगी मैदान बना। अल हदीद एयरबेस और बहरीन में 5th फ्लीट के अड्डे, शेख ईसा एयरबेस पे, ओमान में जो तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों के अड्डे हैं वहाँ पर, ओमान के अंदर अमरीकी नेवी की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक सप्लाई की बंदरगाह है वहाँ, और अबनाए हरमस में अरब अमारात के 2 जहाज़ों पर अभी ईरान ने ताज़ा तरीन मिसाइल मारे। नुकसान इतने बड़े हैं कि अब मजबूर होकर ट्रंप जो है वो ईरान के खिलाफ 50,000 फौजी अबनाए हरमस पर उतारने के तैयार है। इन्होंने बंदर अब्बास, चाबहा, अबू मूसा समेत तमाम इलाकों पर ईरान में हमले किए, 5 घंटे शदीद बमबारी की और अब ज़मीनी सतह पर फौज और इत्तेहादियों को तैयार किया जा रहा है कि अबनाए हरमस में एक दफ़ा फिर नाकाबंदी की कोशिश। और यहाँ इस वक्त 13 के करीब अमेरिका के ईंधन भरने वाले बड़े त्यारे, निगरानी का एक बड़ा त्यारा और बहरी निगरानी का एक बड़ा जहाज़ वो भी मौजूद है खलीज फार्स में, शिमाल मशरक में, सऊदी अरब समेत वहाँ ये तैयार है। लेकिन ये नुकसानात इतने बड़े हुए हैं ईरान के कि अब खलीजी ममालिक से तो ईरान ने साफ साफ कहा है कि इस नुकसानात के बदले में, हालांकि ये उनके अड्डे हैं, ईरान का हर गिरता हुआ मिसाइल अमेरिका उनसे तहफ़्फ़ुज़ की कीमत अरब ममालिक से लेगा, अखराजात उनसे लेगा, सऊदी अरब, अरब अमारात, बहरीन, कुवैत, कतर, इन सब से, कि जंग आपकी लड़ने, मेरी तो जंग ही नहीं, खर्चा आपने। अब ये चूँकि मामला इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि अब जब अभी बहरीन में जो आप सुन रहे हैं तो मेरे पास एक और अभी खबर आ रही है, चल रही सामने, कि उसमें 3 बड़े ड्रोन धमाकों की इतलात आ रही हैं और ये अपने हदफ तक पहुँचे। और यहाँ लेबनान वाली साइड पे भी हिजबुल्लाह ने अचानक जो है वो खुदकश ड्रोन इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं, जो अभी तक नहीं उन्होंने किए हुए थे, बीच में रोक ली जंग बंदी के बाद। जनूबी लेबनान में मामला बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अब सूरत हाल यह कि ट्रंप ने एक तरफ तो अमरीकी कांग्रेस को आगाह किया है और जुमेरात वाले दिन ये कांग्रेस के बाद अपनी कौम से खिताब करने जा रहा है कि अवाम के सामने मामलात रखेगा, किसी जंगी ताकत दी जाए, मिड टर्म इलेक्शन से पहले ये फैसला कुन मरहला है ज़ाहिर है। अब इसके पास भी कोई रास्ता नहीं रहा। ईरान ने भी अपनी जंगी हिकमत अमली तब्दील की है, ये भी मिडल ईस्ट की पहले क़यादत यहाँ अरब ममालिक के बादशाहत को समझाते रहे कि अमेरिका से दूर रहें, अड्डों को ख़त्म करें, दिफाई मुआहदा हमारे साथ करें, मामलात बेहतरी की तरफ जाएँ।
اب ایران نے براہ راست مڈل ایسٹ کی عرب ملک عوام کے ساتھ معاملات بنانے شروع کر دیں، انہیں بتانا شروع کر دیں کہ جنریشن زی کی طرف پہ انقلاب لانا ہے، اس پہ ان کی پراکسیز نیٹ ورک بھی ایکٹیو ہو گیا، اور یہ خود براہ راست خطاب بھی کر رہے ہیں کہ رجیم چینج جو ایران میں کرنا تھا اب عرب ممالک میں کریں، کیونکہ یہ سارے ساتوں عرب ممالک دیکھ رہے ہیں کہ اس لگی ہوئی جنگ میں اب تک عوام محفوظ نہیں رہی، تو یہ عوامی دباؤ سے اب نیچے سے اوپر تبدیلی لانے کا عمل شروع کرنا چاہ رہے ہو، جس میں پاکستان آپ کو پتہ ہے ضرور آئے گا۔ امریکہ اور ٹرمپ کی جو گیم تھی اصل میں آپ کو پتہ ہے ابنائے حرمس کا کنٹرول تھا، یہ اب عرب دنیا دیکھ چکی ہے کہ ٹول ٹیکس محصول پر وہ ایران پر الزام لگا رہے تھے کہ یہ پیسے لیں گے، اصل معاملہ وہ ہے سارا محاصرے کے اعلان پہ کنٹرول پہ 20% ٹول ٹرمپ لگا رہا ہے، اور دوسری طرف عرب ممالک جلدی جلدی بندرگاہیں پائپ لائن لگانے کی متبادل راستہ بنانے کے لیے بے چین ہے، کیونکہ یہ معاوضہ وہ ایران کو دیں یا امریکہ کو دیں وہ پھنستے ہیں دونوں طرف سے۔ ابنائے حرمس کی تو آپ کو پتہ ہے اہمیت ایران کے لیے یہی ہے کہ وہ پہلے بھی اس کی ناکہ بندی توڑ کے 40 کروڑ بیرل تیل بیچ چکے ہیں، 47 سال سے انہیں پابندیاں توڑنا اور ناکہ بندیاں توڑنا دونوں آتی ہیں، اور ابنائے حرمس وہ کہہ رہے ہیں ہمارا مکمل کنٹرول ہے، کوئی جہاز یہاں سے گزر نہیں سکتا۔ تو اب یہاں ایران نے تو سعودی عرب کی بھی بلکہ دیکھیں 10 سال کی یمن میں جو پابندی توڑی ہے، تو یہ مذاکرات کرنا، جنگ لڑنا، پابندیاں توڑنا وہ جانتے ہیں اور وہ اس پہ چلتے رہیں گے آگے۔ معاملہ اب جو یمن کا شروع ہوا وہ بہت بڑا ہے کہ یہاں سعودی عرب کے ساتھ اچانک آپ کو پتہ ہے صبح 4 بجے یمن پر بڑی شدید بمباری ہوئی۔ کل جو سنا ایئرپورٹ تھا وہاں حملہ ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے جو حوثیوں نے اس کا آج جواب دیا تھا رات کو، انٹرنیشنل ایئرپورٹ ابہا سعودی عرب پر جو کامیاب حملہ تھا، ایئرپورٹ پر مکمل آؤٹ آف سروس، ہنگامی صورتحال، ہر طرف آگ لگی تھی، ڈیبریز مطلب جو بکھرے ہوئے جہازوں کے شرپنلز اور ٹکڑے وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ یہ حملے انصار اللہ کے تھے جو حوثیوں کا گروپ ہے، ایران کے حامی ہیں، ان کی طرف سے تھا، اور اس حملے کے بعد انہوں نے یہ تمام کمرشل فلائٹس جو سعودی عرب میں وہ بھی بند ہو گئی ہیں، فضا مکمل بند کر دی گئی ہے، اور تمام کمرشل فلائٹس کو بھی کہا گیا کہ وہ اس دھمکی کو سیریس لیں، کوئی جہاز بھی وہاں سے اڑا تو پھر گلہ نہ کیجیے گا۔ اور اس کے بعد دیکھیں کہ یمن میں بڑی تعداد میں حوثیوں نے جشن منانا شروع کر دیا، وہاں آتش بازی اور پٹاخے چل رہے تھے، لوگ سڑکوں پر نکلے، بالکل ایران کی طرح وہاں عوام ہے، یاد رکھیں۔ اور جو سعودی عرب کی تیل کی تنصیبات پر بھی پھر ڈرون حملے ہوئے جس میں ابھی تک اطلاعات پہ انہوں نے روک لیا، کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا، لیکن آرامکو اس وقت بڑے خطرے میں ہے، تیل کی جو جمبو پائپ لائن ہے وہ خطرے میں، اور حوثیوں نے بیلسٹک میزائل جو چلائے، یہ بڑا خطرناک معاملہ تھا کہ ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے۔ ماضی میں جو یمن کی جنگ تھی اور اب کی جنگ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اب ایران کی طرف سے انہیں ظاہر ہے براہ راست مدد مل رہی ہے، بلکہ روس اور چین کی طرف سے بھی شاید انہیں براہ راست اب مدد ملے۔ تو اب دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل جہاں مڈل ایسٹ میں سب سے بڑی طاقتور فضائیہ تھی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر سعودی عرب کی ہے، اور یہاں ان کے پاس پاکستان جیسے ممالک سے ڈیل بھی ہے، لڑاکا جنگی طیارے بھی ہیں، لیکن یہاں سعودی عرب کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان پر اعتماد کر کے غلطی کی کہ انہوں نے حملے روکنے میں کوئی تعاون نہیں کیا، ان کے ہوتے ہوئے یمن کے حملے ہو رہے ہیں، تو یہ دباؤ ظاہر ہے پاکستان پہ بھی بڑھایا جا رہا ہے، اور یہ جان بوجھ کے آپ کو پتہ ہے یہ معاملہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا اس میں کیا گیم کیا ہے، لیکن یہ جنگ بدلے کا رخ بہت بڑا رخ بدلے گا یمن کی یہ جنگ کا۔ یمن کی مسلح افواج کے بھی جو ترجمان ہے اس نے بھی سنا ایئرپورٹ پر حملے پہ کہا کہ یہاں ایئرپورٹ تو ہم نے اس لیے کھلوانا تھا کہ انسانی ہمدردی، آپ کو پتہ ہے وہاں پہ قحط کے حالات ہیں، خوراک بالکل نہیں ہوتی، ادویات نہیں ہوتی، ناکہ بندی ہے فضائی۔ اب انہوں نے کہا یہ ہماری فضا، سمندر اور حدود اب نہ صرف ہمارے اگر بند ہے تو ان سب کے بھی بند ہوں گے، ہم فضا کو بھی کنٹرول کریں گے اور باب المندب کو بھی آپ کنٹرول کریں گے، اور ساتھ انہوں نے کہا اللہ ہمارا بہترین محافظ، مددگار اور کارساز ہے۔ تو یہاں یاد رکھیں ایران کے پاس ابنائے حرمس، ان کے پاس باب المندب ہے، دنیا کی تیل کی ترسیلات کی یہ 2 اہم چوکنگ پوائنٹس ہیں، یہ چوکنگ پوائنٹس جس کے ہاتھ میں آ جائیں، وہ چوکنگ کا مطلب گلے پہ ہاتھ رکھ کے سانس روک لینا، تو یہ تیل کی ساری تنصیبات پہ ترسیلات پہ اس وقت انہوں نے ہاتھ کی بجائے پیر رکھا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے یہ ابھی تک جنگ جو ہے یہ امریکہ نے قابو نہیں پا سکا، ورنہ یہ 2 چوکنگ پوائنٹس نہ ہوتے اور یہ ویسے جنگ ہوتی تو اب تک ان کو کب کا ملیا میٹ کر ختم کر چکے تھے، لیکن یہ چونکہ سمندر کی حدود ہے، تیل کی ترسیلات کا معاملہ ہے، اور اس میں بہت سارے ممالک کے مفادات پوری دنیا کے جڑے ہوئے ہیں، 20% ابنائے حرمس اور 12% باب المندب، یہ 32% دنیا کی آپ تیل کی ترسیلات اور دیکھ لیں اندازہ شپنگ سمیت تمام معاملات۔ بہرحال اب اس ایئرپورٹ کی ناکہ بندی جو ہے وہ ختم کرنے پر جو ایران نے پہلی دفعہ 10 سال کے بعد کی ہے، اس پر سعودی عرب کی طرف سے ظاہر ہے خوشی نہیں منائی گئی، لیکن ایران نے سعودی عرب پر کوئی حملہ نہیں کیا۔ اب مڈل ایسٹ میں جو جوڑ توڑ کی سچویشن ہے اس میں یہ ذہن رکھے، ایک طرف تو پہلے پاکستان، عمان، قطر، بلکہ کسی حد تک سعودی عرب بھی ان حملوں سے پہلے تک جنگ بندی مذاکرات کی کوشش کر رہے تھے، لیکن ٹرمپ نے چونکہ یہ معاہدہ مکمل ختم کر دیا، ایران نے بھی ختم کر دیا، تو یہ جو تکون بنی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں باب المندب کو اب گھسیٹ کے لایا گیا ہے، ایران کی کوشش تھی کہ اس طرف نہ جائیں، ان کا آخری کارڈ ہو، لیکن یہ پہلے ہی سعودی حملوں سے شروع ہو گیا۔
تیل کے تجارتی راستے، شپنگ کاسٹ، سپلائی چین، یہ دنیا کی جو پوری معیشت ہے یہ اس وقت بڑی مشکل میں پھنس چکی ہے. یہ دوسرا محاذ کھلنے کے بعد اب حالات بدل چکے ہیں، بڑی تیزی سے بدلے ہیں. اب یہاں سے عراق کی ترسیل کی اور ان کی آمدنی پر آپ دیکھیں کہ عراقی صدر بھی امریکہ پہنچا ہوا ہے اور فیلڈ مارشل بھی ترکی پہنچے ہوئے ہیں. اب ترکی کے ساتھ یاد رکھیں نیٹو کی جو کانفرنس ہوئی، ٹرمپ کی ملاقاتیں ہوئیں، اس کے بعد حزب اللہ کو وہاں غیر مسلح کرنا، لبنان میں فوج میں، یہ سارا معاملہ آپ جانتے ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں. لیکن ان کے اثرات براہ راست اب یمن کی جنگ کے بعد پاکستان براہ راست متاثر ہوگا، کیونکہ ایران کی جنگ بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے. اب یاد رکھیں کہ ایران کی جنگ کے پیچھے بھی دو بڑی طاقتیں ہیں، چین اور روس. بلا شبہ روس یوکرین کی جنگ میں ہے، لیکن یہ بہت بڑی طاقت ہے. روس کی فوج نے ابھی یوکرین کے شمال مشرقی میں زیادہ تر علاقوں پر قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں بمباری ہو رہی ہے. اسی طرح چین بھی آپ کو پتہ ہے خاموشی سے اپنا کام کر رہا ہے. تو ان حالات میں جو پاکستان میں تبدیلی کے معاملات ہیں اور جو بڑی تیزی سے آ رہے ہیں، وہ آپ اس طرح دیکھیں کہ اس وقت فیلڈ مارشل اور شہباز شریف کی حکومت، آپ اگر یہ کہیں کہ آخری سانسوں پہ، تو یہ غلط نہیں ہے. جو تمام لوازمات ہیں وہ سارے پورے ہوئے ہیں، جو تمام بظاہر تو سیاسی جماعتیں کنٹرول میں ہیں ان کے، یا دبا لی گئی یا حکومت میں حصہ دیا گیا، مخالفت میں کوئی نظر نہیں آتا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ بظاہر تو پارلیمنٹ، سینٹ، حکومتیں یہ چل رہی ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہوگا یار یہ تو چل رہی ہیں. لیکن جو اصل عدم استحکام ہوتا ہے، جو معیشت کا، امن و امان کا، سیاسی معاملات، وہ اس لیول پر پہنچا ہوا ہے کہ سیکیورٹی اداروں کی رٹ جو ہے وہ نہ صرف بلوچستان، کے پی، بلکہ کشمیر میں ختم ہوئی. کالا دم تنظیمیں آپ دیکھیں کے پی سے لے کر بلوچستان تک دندناتی پھر رہی ہیں، مسلح دستے باقاعدہ کنٹرول کر رہے ہیں، اور روزانہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں، اور روزانہ آپریشنز بھی ہو رہے ہیں، کبھی آپریشن شبان، کبھی رمضان، کبھی ذوالقعدہ، لیکن یہ کنٹرول نظر نہیں آ رہا. اور حالات اس نہج پہ ہیں. ذرا اس مثال سے آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت میں ان کے مدرسوں کے بچوں کو افغان جہاد کی طرح گٹ طالبان بنا کر فوج بنانے کی کوشش. یہ خود مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مجھے کہا ہے کہ لشکر بنا کے خیبر پختونخوا میں بلوچستان ہماری مدد کرو. مولانا نے اسی لیے کہا تھا نا کہ تنخواہیں تم لو، شہادتیں ہم دیں، تم تو تنخواہ لے کے شہید ہو رہے ہو، ہمارے اوپر احسان تو نہیں کر. یہ مولانا کی سٹیٹمنٹ ساری. مولانا پہ دباؤ یہی ڈالا کہ بلوچستان میں کیونکہ ان کی طاقت ہے، کے پی میں موجود ہے، مدرسوں کی بہت بڑی تعداد ہے، تو یہ اپنے بچے اسی طرح ضیاء الحق، مشرف دور کی پالیسی میں ہمارے حوالے کریں، پھر ہم انہیں ان کے ساتھ لڑائیں، کیونکہ فوجی بہت زیادہ شہید ہو رہے ہیں اور معاملہ کنٹرول نہیں ہو رہا. اور مولانا کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ یہ کام شروع ہو گیا تو پھر مولانا کا بچنا تو ناممکن ہے. وہ تو ویسے بھی نیند سیاسی رہنما ہے، آپ کو پتہ ہے وہ اس طرف نہیں آتے. اور لیکن یہ دباؤ اتنا بڑا کہ پھر مولانا نے براہ راست انہیں فوج کو، جرنیلوں کو، کور کمانڈرز کو رگڑ دیا کہ یہ جلسے کی اجازت ہمیں نہیں دیتے تو کے پی میں گھس کے دکھائیں. مولانا کے بیٹے نے کہا کہ فوج نے الیکشن چوری کی ہے، اس نے بلکہ ثبوت پیش کرنے شروع کر دی. اب اس میں دیکھیں جو سب سے اہم معاملہ جو مولانا نے فیلڈ مارشل سے کہا نا کہ وردی اتار کے سیاست میں، یہ انہیں محفوظ راستہ دے رہے ہیں. کیا وردی اتاریں، صدر بنے، سیاست میں ایک دانہ ڈالا گیا کہ یہ کام مشرف سے ہو چکا ہے جب حالات اسی نہج پہ تھے. آپ کو لال مسجد کے بعد یاد ہوں گے. اب مولانا کے بعد دیکھیں انہوں نے جو گفتگو کے بعد انہوں نے ہاتھ تو ڈالا ہے. وہ تحریک انصاف کے رہنما ماجد ستی قتل کیس میں، وہ تاجی کھوکر کا بھتیجا ہے، وہ فرخ، اسے جے یو آئی کا رہنما ہے، اسے عمر قید 10 لاکھ سزا دی ہے. اور مولانا کے اوپر بھی عسکری اور نون لیگ کے صحافیوں نے ہلا بولا ہے. لیکن یہ مولانا نے جو کام ڈالا ہے یہ بہت بڑا ہے. ابھی وہ خواجہ آصف، ریحانہ ڈار کا الیکشن چوری کرنے والا وزیر دفاع، جو ماضی میں خود فوجیوں کی پتلونیں استری کرتا تھا، چنگوں کے تانے کے، ہارنے کے تانے دیتا، 93,000 فوجیوں کے سرنڈر کا مذاق اڑا رہا تھا کہ مولانا کو زیب نہیں دیتا ایسی باتیں کرے کہ شہداء کے خاندان کو ٹھیس پہنچتی ہے کہ وہ تنخواہ لے کر شہید ہوتے ہیں. لیکن مولانا نے سیکٹر کور کمانڈر، فیلڈ مارشل سب کو رگڑا ہے. اب چونکہ یہ 26ویں 27ویں ترمیم میں مولانا حصہ بھی رہے ہیں، حکومت کا حصہ رہے ہیں، عدم اعتماد میں خان کی حکومت گرانے میں بظاہر تو پھنسے ہوئے، لیکن چونکہ حالات میں نے آپ کو بتایا اس حد تک بگڑ چکے ہیں کشمیر، بلوچستان، کے پی میں کہ فوج سے کنٹرول نہیں ہو رہا. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی عوام میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کی کوئی جڑیں نہیں ہے، کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ایسا کندھا نہیں ہے. تو یہاں سیاسی معاملات میں بھی دوسری طرف دیکھیں کہ علیمہ خان تحریک جو چلانے کا انہوں نے فیصلہ کیا، وہاں تحریک انصاف کی جو ڈسکریڈٹ کی عادت ہوئی ہے، جنہیں تو پیسے لوز موشن لگ گئے کہ وہ سہیل افریدی کو دیکھے کہ جج ہمایوں دلاور جس نے عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا دی، اس کی کرپشن پکڑنے والا وہ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن، اسے محسن نقوی کرنے میں بھیج رہے. یہ بات اتنے لیٹے میں بری طرح، یہ ڈیمانڈ بڑے عرصے کی تھی. اب یہ تحریک چلانے کے لیے تو تیار نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے، کیونکہ ان حالات میں انہوں نے فائدہ دیا ہوتا. اب علیمہ خان کے سامنے آنے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کے دو فائدے ہیں. دیکھیے ایک تو تحریک میں عوام تو موبلائز ہوگی، تحریک انصاف کی قیادت تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. یہ یا تو علیمہ خان کے ساتھ جا کے بیٹھ جائیں اور ان کے ساتھ مدد کریں، پھر یہ تحریک جو اچانک شروع ہو سکے. کیونکہ جو حالات میں آپ کو بتا رہا ہوں عام طور پر ادارے میں پھر یہ معاملات اٹھتے ہیں. وکلا تحریک کے دوران، مشرف کے دوران بالکل ایسی سچویشن تھی. پھر یا پچھلے 3-4 فیلڈ مارشلز دیکھ لیں، ابھی بھی فیلڈ مارشل کو کیونکہ تاحیات استثناء ملا ہے، بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، قاضی فائز، جنرل باجوہ، جنرل ندیم کی طرح، یا صحت بھی خراب ہو سکتی ہے، مدت ملازمت توسیع آپ کو پتہ رک بھی جاتی ہیں، اور یا پھر مذاکرات سے جینون شروع ہو جاتے ہیں. اب عمران خان نے دیکھیں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم جیسے لوگ اسی لیے نہیں ہٹائے
عمران خان نہیں چاہتا کہ وہ ان سے کوئی مفاہمت کر کے مذاکرہ کی. یہ بیچارے تو کمزور لوگ ہیں, ان کے پاس تو اتنی جرأت طاقت نہیں ہے کہ یہ نہ تحریک چلا سکتے ہیں نہ مذاکرات بھی کرنے ہیں جو مفاہمت کو عمران خان جیسے طاقتور اور ذہنی اعصابی مضبوط کردار کے شخص. اسی لیے علیمہ خان نے اب جو تحریک گراؤنڈ میں شروع کی ہے اس میں ظاہر ہے جو ہی اضافہ ہوگا انہیں تو گرفتار یا نظر بند کرنے کی کوشش کریں گے, اور اس کا ظاہر ہے جس طرح ڈاکٹر محرم بلوچ کو, عمران خان کو, رضوی برادران کو کیا, لیکن اس کا نقصان تحریک انصاف کی قیادت کو ضرور ہوگا. اسٹیبلشمنٹ بری طرح پھنس جائے گی کہ پھر مذاکرات کس سے کریں گے. ذرا دیکھیں جو ایران میں ٹرمپ نے بلنڈر مارا, مذاکرات کس سے کریں خود کہتا ہے. اب ادھر کشمیری بھی میدان میں نکلے ہوئے ہیں, بلوچستان کے حالات بھی اتنے بری طرح آپ کو پتہ ہے. میرے تحریک انصاف کی طرف تو صرف قومی اسمبلی, صوبائی اسمبلی, سینٹ میں مستعفی ہو گئے تو نظام خود ہی گر جائے گا, کیونکہ بلوچستان, کشمیر, کے پی کے حالات اور اوپر سے جو معاشی حالات ہیں, یہ پھر نیا نظام لائے بغیر, نیا الیکشن کرائے بغیر, یہ مائنس کیے بغیر معاملات کوئی دوسرا راستہ بچتا نہیں ہے. اور یہ چاہتے ہیں کہ حالات کو پھر اتنا بگاڑ دیں کہ ہم عمران خان کے پاس جائیں کہ خان صاحب ہوں تو اٹھی لوڑ, جیسے نواز شریف کے پاس گئے تھے, نواز شریف جیسے بندے کے پاس حکومت اس کی, آپ کو یاد ہوگا جب کیپٹن صفدر نے کہا میاں صاحب پیچھے مڑو لوڑ پہ گئی ہے. تو یہ ابھی 3-4 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جو یہی سوچتے رہتے ہیں حالات کس طرف جائیں گے. اب چونکہ دیکھیں 3-4 سالوں میں انہوں نے ہر کام تو کر لیا ہے, ہر طاقت, ہر زور, سب کچھ آزما لی ہے. عمران خان نواز شریف نہیں بنا. اب حکومت کیسے چلانی ہے, نیا راستہ کیسے بنانا ہے, معیشت کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ بھی ان کے گلے کی ہڈی ہے. آپ صرف چڑھدے پنجاب اور لہندے پنجاب کو کبھی موازنہ کر لیں, دو بالکل ایک جیسے صوبے, تو آپ کو اندازہ ہوگا. ایک طرف چونکہ منتخب وزیر اعلیٰ ہے بھگوان مان, منتخب وزیر اعلیٰ ہے, 800 یونٹ بجلی کے مفت دے رہا ہے, کسانوں کے لیے کھاد, فصل کے ریٹ, وہاں بھارت کی عوام کی زندگی بلکہ مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کی زندگی دیکھیں, اور یہاں لہندہ پنجاب یا وردہ پنجاب کہنے سے 200 بجلی یونٹ پہ 3500 اور ایک اوپر ہوا تو 11,000 بل. پیٹرول, نوکریاں, روزگار, صنعتیں, سب کچھ تباہ و برباد ہے. لاوارث ملک اگر لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے بدوائیں دیتے ہیں کہ ملک کو بچانے کے لیے کوئی راستہ نہیں. اب انہیں ایک آپشن نظر آئی ہے, یہ جو ابھی یمن کی جنگ شروع ہوئی ہے. اب دیکھیں ایران کی جنگ میں ایک چیز یاد رکھیں کہ یہ ابھی تو یہ کہتے ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جی ہم ایران کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں, ہم کیسے پاکستان کے حالات کا دیکھیں, کوئی حل کیا نکالیں. معاملات کشمیر, بلوچستان, کے پی کے بھی ہیں, یہ خدا نہ خواستہ ہاتھ سے پنجاب بھی نکل جائے گا. ابھی تو امریکہ بھی ایران کی جنگ میں پھنسا ہوا نا ان کی طرح, تو یہ اس کی مدد کر رہے ہیں. لیکن امریکہ جس طرح سوویت یونین میں 1970 میں پھنسا ہوا تھا آمنے سامنے, یا ویتنام کی جنگ میں پھنسا ہوا تھا, عروج پہ تھے, امریکہ نے ان کی طرف نہیں دیکھا, انہیں نہیں بچا سکا, مشرقی پاکستان بن گیا. آج امریکہ پھر اسی طرح ایران میں پھنسا ہوا ہے, مشرق وسطیٰ میں پھنسا ہوا ہے, خلیج فارس میں, اسرائیل میں, امریکی فوجی اڈوں پر ان کا دھیان ہے, ایران جنگ میں ہے, اور پھر چین اور روس پہ ہے. یہاں یہ اس کے آسرے پر ہے تو یہ خدا نہ خواستہ ملک نہ الگ ہو جائے. یہ بات ادارے کے اندر لوگوں کو سوچنا چاہیے. یہ سوچتے ہیں نا کہ چلو سعودی عرب یمن کی جنگ ہوئی تو یہاں سے ہم کچھ مالی امداد لے لیں گے, کچھ معیشت چلا لیں گے, کچھ کر لیں گے. یہ ایسا ہونا مشکل ہے. ابھی تو اقوام متحدہ نے افغانستان کے ساتھ معاملے کے لیے 50 ٹرک بھیجے ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ یمن کے پیچھے ایران ہے اور ایران کے ساتھ روس اور چین ہے. اور پھر یہاں جو اچانک بلوچستان میں معاملہ انہوں نے شروع کر دیا, ابھی تو وہ پراکسی سے ہو رہی ہے نا, تو پھر یمن کی بجائے یہیں نہ کہیں علاقائی جنگ شروع ہو جائے. تو یہ بار اگلے ویلاگ میں آپ کو تھوڑی ٹیکنیکل چیزیں انشاءاللہ تفصیل سے کروں گا بات. صرف کوشش یہ ہے اللہ تعالیٰ سے کہ دعا کریں آپ ساتھ کہ ان لوگوں کو عقل آئے, یہ پاکستان کے حالات پر رحم کریں, سیاسی ماحول کو اور پاکستان کی عوام کے جو حالات ہیں ظلم و ستم سے بند کریں, اور اسے فری اینڈ فیئر ایک ملک بنانے کی کوشش کریں. کوشش شروع کریں مذاکرات کے معاملات سے, جو وہاں پاگل ہوئے ہوتے ہیں مذاکرات کے لیے, پاکستان میں کوشش کریں تو بہت سی چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی. اللہ پاکستان پہ رحم کرے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.